बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फेल की बहस का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। फेल असल में वैसे तो इसका तर्जुमा है काम करने को कहते हैं, लेकिन उर्दू में और अरबी में ग्रामर के हिसाब से फेल में फ़र्क ये होता है कि उर्दू ज़बान के अंदर किसी काम के करने का जो नाम होता है वो भी फेल के अंदर शामिल होता है, लेकिन अरबी के अंदर नाम जो है काम का वो वर्ब के अंदर शामिल नहीं होता। जैसे एक लफ्ज है लिखना, ये एक काम का नाम है, और एक है वो लिख रहा है या लिखेगा। तो उर्दू में होता है कि ये दोनों चीजें जो हैं वो वर्ब में शामिल होती हैं। लिखना भी एक वर्ब होता है और वो लिख रहा है ये भी वर्ब कंसीडर होता है। लेकिन अरबी के अंदर लिखना जो फेल का नाम है वो इसम में शामिल होता है, जबकि जमाना जिस चीज में पाया जाता है, माजी का या हाल का या मुस्तकबिल का, वो जो है वो फेल के अंदर शामिल होता है। तो अरबी के अंदर फिर फेल जो है वो तीन तरह से होगा। ऐसा लफज जिसके अंदर तीन जमानों में से कोई जमाना पाया जाए, जिसका कोई माना हो, यानी बेमाना लफज तो नहीं हो सकता, बामाना लफज हो, और ऐसा लफज हो जो अपना माना खुद बयान कर सके बगैर किसी और लफज के मिले। यानी अगर वो एक सिंगल वर्ड भी है तो उसका कोई ना कोई मीनिंग्स होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई जमाना भी पाया जाए। इसम के अंदर माना तो अपना खुद ब खुद वो बयान कर सकता है, लेकिन उसमें कोई जमाना नहीं पाया जा रहा। जबकि फेल के अंदर, वर्ब के अंदर कोई ना कोई जमाना भी होता है, या वो माजी की बात हो रही होगी, या हाल के अंदर किसी काम का करना होना बयान हो रहा होगा, या मुस्तकबिल के अंदर। तो इस हिसाब से एक चीज और भी वाजे कर दूं, फर्क उर्दू, इंग्लिश और अरबी की ग्रामर का। वहां पे ऐसा होता है कि थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। फेल की तीन किस्में होती हैं। माजी के लिए एक अलग लफ्ज होता है, और हाल के लिए प्रेजेंट में एक और लफ्ज इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी में जब हम वर्ब को तकसीम करते हैं तो ये जमाने तो तीन होते हैं, लेकिन कैटेगरीज की दो बनती हैं। माजी के लिए अलग वर्ड यूज होता है, जबकि प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल और हाल दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। उनके नाम क्या हैं? माजी को तो फेले माजी ही कहते हैं, फेले माजी। लेकिन जो लफ्ज हाल और मुस्तकबिल को बयान कर रहा होता है उसे फेले मुजारे कहते हैं। मीम और जौद, अलिफ, रे और आइन। ठीक है। यानी माजी का लफ्ज जब बोला जाएगा फेले माजी, तो इसका माना ये होगा कि एक ऐसा वर्ब जिसमें माजी के बारे में कोई काम होना बयान किया जा रहा है। जबकि जब हम सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे मुजारे, मुजारे का लफ्ज बोलते हैं, साथ ही हमारे ज़हन में ये आना चाहिए कि यहाँ पे फेल प्रेजेंट से रिलेटेड भी हो सकता है और फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों माना पाए जाते हैं। ये अरबी फेल और उर्दू और इंग्लिश के फेल के अंदर एक और फर्क है जो मैंने अभी बयान कर दिया। अच्छा, इसकी अब बहस का बाकायदा आगाज करने से पहले कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेगी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, कि कुछ क्या क्या इस्तेलाहात इसके अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं। सबसे पहले एक चीज को समझ लें कि हर लफ्ज के लिए एक लफ्ज होता है मादा। इसकी मैं वजाहत करता हूं कि मादा क्या होता है। दूसरी चीज वजन। वजन, ये दो चीजें होती हैं जो हमें फेल में पढ़नी पड़ेंगी। मतलब इनको पहले समझ लेंगे तो फिर सारे वर्ड्स के अंदर खुद ही हमें बात समझ में आ जाएगी। तीसरी चीज होती है सीगा। सीगा। और चौथी चीज होती है गिरदान। ये क्या है, इनकी मैं वजाहत करता हूं। सबसे पहले मादा। मादे के बारे में, इसके लिए उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है माखज, इसको बोलते हैं। हालांकि वो भी अरबी का लफ्ज है माखज, लेकिन चूंकि उर्दू में इस्तेमाल होता है तो इसको कहते हैं इंग्लिश में रूट वर्ड्स, जिनसे वो लफ्ज असल में बना है, जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी बेस है। अरबी में जितने भी अल्फाज है ना, उसमें से आप 100% तो ना कहें, लेकिन 99% अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो जो उनका मादा और जो उनकी बेस, उनका माखज, उसके रूट वर्ड्स जो होते हैं वो तीन होते हैं हमेशा। 99% अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनका जो मादा होता है असल में, जहां से वो लफ्ज बना होता है, वो तीन हर्फ होते हैं, थ्री लेटर्स ओनली। और लेटर्स यानी अलिफ बा ता सा, इस तरह के तीन हर्फ होते हैं। चाहे वो लफ्ज देखने में हमें 10 अल्फाज का लग रहा है, 10 हरूफ का लग रहा है, उसमें 10 लेटर्स यूज हो रहे हैं, लेकिन उसका जो असल लफ्ज है जिससे वो बना है, जो उसका मीनिंग बयान करने की सलाहियत रखता है, वो थ्री लेटर्स ही होंगे। मैं उसकी मिसाल देता हूं। जैसे एक लफ्ज है मिफ्ताह।
مفتاح. اب ہمیں اس میں 5 حرف نظر آ رہے ہیں، میم، فا، تا، الف، ہا. لیکن یاد رکھیں کہ اب مفتاح کا لفظ جب عربی میں ہم بولتے ہیں نا تو یہ ایک اسم ہے، اس کا معنی یہ ہے چابی. لیکن اس کا مفتاح کا معنی چابی کیوں رکھا؟ اگر ہم اس کی ریزن دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عربی میں یہ جو 3 لیٹرز ہے نا، فا، تا اور ہا، ڈکشنری میں فا، تا، ہا، ان تینوں لیٹرز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ فتح کا مطلب، فا، تا، ہا کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. ڈکشنری میں اس مفتاح کے لیے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے فا، تا اور ہا، اور فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. اس وجہ سے مفتاح کا معنی ہم نے چابی رکھا، اس لیے کہ اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ کھولنا. تو جو چیز بھی کسی چیز کو کھولنے کے لیے یوز ہو رہی ہے تو ہم نے اس کا نام مفتاح رکھ دیا. لیکن میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ 5 حرف ہوں چاہے 6 حرف ہوں یا 7 ہوں، 99% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیس اور بنیاد اور اصل معنی کیا ہوتا ہے وہ 3 حروف سے ہمیں پتہ چلتا ہے. جن 3 حروف سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان کو عربی میں مادہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور زیادہ وضاحت اس کی اس لفظ کے ساتھ مل کے ہوگی کیونکہ اکیلا مادہ استعمال نہیں ہوتا. کیونکہ ابھی آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ پھر ہمیں یہ میم اور الف درمیان میں ایڈ کرنے کی کیا ضرورت پڑے گی، وہ ہم یہاں پہ معلوم کریں گے وزن سے. تو مادہ سر ہو گیا اس کے روٹ ورڈز. جی یہ اسی کی ایک اور ایگزامپل دے سکتے ہیں مسجد کی؟ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ مسجد ایک لفظ ہے، اس میں 4 لفظ آ رہے ہیں، میم، سین، جیم اور دال، 4 حرف ہیں. اب اصل اس کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ سین، جیم اور دال ہیں، اس لیے کہ ڈکشنری میں سین، جیم اور دال کا مطلب جھکنا، سجدہ کرنے سے یہ ورڈ بنا ہوا. تو چونکہ جھکنے کی جگہ، سجدہ کرنے کی جو جگہ ہے اس کو ہم نے بیان کرنا ہے تو اس لیے ہم نے اس کا نام مسجد رکھا. لیکن اس کے روٹ ورڈ کیا ہے ڈکشنری میں؟ سین، جیم اور دال. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کے شروع میں میم کیوں لگایا وہ چیزیں ہم وزن میں جا کے پڑھتے ہیں. لیکن یہ اب معلوم ہونا چاہیے کہ 99% الفاظ کی اصل اور بیس کیا ہوتی ہے؟ صرف 3 حرف ہوتے ہیں. یعنی ہمیں معلوم کرنا پڑے گا ڈکشنری سے کہ اس کے روٹ ورڈز کیا ہیں، اور بلکہ ڈکشنری سے معلوم کرنے سے پہلے بھی اگر ہم یہ 4 چیزیں سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو خود ہی اس کے روٹ ورڈ نکالنے کا طریقہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. وزن، وزن کہتے ہیں کہ جس طرح 99% الفاظ کے 3 لیٹرز اصل ہوتے ہیں اور بیس ہوتی ہے، اسی طرح عربی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الفاظ کو استعمال کرنے کے لیے ہر لفظ کی ایک ڈائی ہوتی ہے، ایک خاص شکل ہوتی ہے، اور اس شکل کا الفاظ کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی، عربی گرامر والوں نے مختلف چیزوں کی شکلیں بنائی ہیں، کریٹ کی ہیں، کہ اگر اس طرح کی ایک شکل ہوگی تو اس کا یہ خاص معنی بن جائے گا، اگر اس کی یہ شکل ہوگی تو اس کا ایک خاص معنی ہو جائے گا. مثال کے طور پہ ابھی بعد والی چیز کی وضاحت ہم انشاءاللہ کریں گے، لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک ڈائی بنائی. وہ یہ کہ فا ایک ایسا حرف ہونا چاہیے جس کا نام فا ہے، اس کے بعد ایک الف ہونا چاہیے، ایک عین ہونا چاہیے، ایک لام، اور فا کے اوپر زبر ہونی چاہیے، عین کے نیچے زیر ہونی چاہیے، لام کے اوپر پیش ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی اس کو آپ یہ سمجھے بغیر کہ یہ فا، عین، لام، الف کیوں آیا، ان پہ زبر زیر کیوں آئی، یہ سمجھے بغیر پہلے یہ دیکھیں کہ عرب والوں نے مثال کے طور پہ یہ ایک ڈائی کریٹ کر دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ جو بھی لفظ اس شکل کے اندر لکھا ہوا ہمیں نظر آ جائے گا نا، اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی کام کرنے والا بیان ہوگا. اب ہمیں ایک کتابت ایک فن ہے، کتابت ایک فن ہے لکھنا. ہم نے اس کتابت کے لفظ کو، جس کو اس طرح لکھا ہوا ہے کتابت، اردو میں کتابت، اس کو ہم اس ڈائی کے مطابق لے کے آتے ہیں کہ ہم کاف کو لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے، اس کے بعد ہم اس کے ساتھ الف ایڈ کر دیتے ہیں، جیسے بھی لکھا ہوا فا اسی طرح یہاں لکھا ہو آ گیا کا. ایلو لکھا ہوا ہے تو ہمیں تا اور با رہ گئے، ان کو ہم لکھ دیا تیبو. یعنی ہم نے اس کی شکل جو ہے وہ کم از کم ایسی بنا دی جیسے فاعلو ہے. تو اب کتابت کا معنی تھا لکھنا، لیکن جب ہم نے اس کو فاعلو کی ڈائی کے مطابق لے کے آنے کی کوشش کی نا، کاتیبو،
تو اس کے اندر آٹومیٹکلی ایک معنی زیادہ ہو گیا، اور وہ یہ ہو گیا لکھنے والا. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ چیز وزن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی شکل جس کے مطابق اگر ہم کسی مادے کو لے کے آئیں تو اس کا ایک خاص معنی بن جائے. بس وزن کا یہ معنی ہے، وہ ایک مخصوص شکل جس کے مطابق اگر ہم کسی مادے کو لے کے آتے ہیں تو اس مادے کا ایک خاص معنی بن جائے. مادے کا ویسے پہلے سے معنی ہوتا ہے، یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ مادہ جو ہوتا ہے، روٹ ورڈ جو ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے. جیسے فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کتابت کا معنی ہوتا ہے لکھنا. لیکن یہ جو وزن ہوتا ہے یہ ایک ایسی خاص شکل ہوتی ہے کہ جب ہم مادے کو اس کے مطابق لے کے آتے ہیں تو اس کا ایک مخصوص معنی ہو جاتا ہے، اس کا ایک اسپیسیفک میننگ بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر مادے کے ساتھ ماضی بنانے میں، مضارع بنانے میں آسانی ہوتی ہے. ماضی کے لیے بھی انہوں نے ڈائز بنائی ہوئی ہے، مضارع کے لیے بھی بنائی ہوئی ہے. ہم کسی بھی روٹ ورڈ کے لفظ کو اٹھا کے جب ان ڈائز کے اوپر لے کے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو پاسٹ میں کوئی کام ہونا بیان ہو رہا ہے. جب اسے مضارع کی ڈائز کے مطابق لے کے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پریزنٹ اینڈ فیوچر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اگر ہم اسے فائل والی ڈائز کے مطابق لے کے آئیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا یہاں کوئی کام کرنے والا بیان ہو رہا ہے. اگر ہم اسے مفعول دیکھیں، یہ جو مفعول کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بھی ایک ڈائے ہے. اگر ہم کاتب کو مکتوب بنا دیں گے تو مفعول کا معنی ہوتا ہے جس کے اوپر کام واقع ہوا. تو مکتوب کتابت کا فن جب اس ڈائے کے مطابق آئے گا تو اس کا معنی ہو جائے گا وہ چیز جسے لکھا گیا ہے. تو یہ معنی میں فرق کیسے آیا؟ وزن کی وجہ سے آیا. تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں. ہمیں ہر لفظ کا مادہ بھی معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں اس کا وزن بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ تو میں نے امپورٹنس بتا دی، ان کی اہمیت بتا دی. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مادہ کیا ہے اور ہم نے اسے وزن کے مطابق کیسے کرنا ہے؟ یہ چیز اب ہم تیسرے نمبر پہ سیکھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی چیز شکل بنتی ہے نا تو وہ یا تو حروف سے بنتی ہے، یا وہ حرکات سے بنتی ہے، یا وہ خطوط سے بنتی ہے، لائنز کے ذریعے بنتی ہے. ہم دیکھتے ہیں میتھس کے اندر ڈائز بنانے کا طریقہ کہ لائنز وغیرہ لگائیں گے، نمبرنگ لگائیں گے. عربی کے اندر ڈائز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ حروف اور کچھ حرکات کو طے کر لیں گے. اب ہمارے پاس اسٹینڈرڈ لیٹر ہونے چاہیے، یعنی جب ڈائی ہوتی ہے تو اس میں ہر لیٹر تو نہیں آ جاتا نا کہ ہم اس میں جب جس کا دل کرے وہ تا لگا دے، جس کا دل کرے وہاں پہ فا لکھ دے، قوف لکھ دے. بلکہ ڈائز کے لیے چند مخصوص لیٹرز ہوتے ہیں جن کو اسٹینڈرڈ لیٹر کہتے ہیں. خاص الفاظ جو کہ کیا ہوں گے؟ ایک پیمانہ ہوں گے. ہر لفظ کو ہم ان اسٹینڈرڈ لیٹر کے مطابق لے کے آئیں گے تو ہمیں خود بخود اس کی ڈائز پتہ چل جائے گی. اب میں بتاتا ہوں وہ اسٹینڈرڈ لیٹر کون سے ہیں. وہ تین ہیں. نمبر ایک فا، دوسرا لیٹر ہے عین، اور نمبر تین لام. یہ تین ہیں اسٹینڈرڈ لیٹر جن کے مطابق ہم نے ہر لفظ کو لے کے آنا ہے. اب ان کی حرکات کیا ہوں گی؟ فا کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر بھی زبر. سب سے پہلے حرکات سے پہلے بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو فا ہے نا، جب ہم اس سے کوئی الفاظ بناتے ہیں نا تب اس کا ایک نام رکھتے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ فا کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، تب اس کا نام ایسے بلاتے ہیں فا کلمہ. عین کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ، عین کلمہ. اور لام کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ. لفظ جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس طرح بلاتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. کوئی بھی ڈائے جب ہمیں نظر آئے گی تو وہ ان تین حروف سے بنے گی. اگر ہمیں ان تین حروف کے علاوہ کوئی حرف نظر آ رہے ہوئے تو ان کا نام ہم رکھتے ہیں حروف زائدہ. ان کا نام ہم کیا رکھتے ہیں؟ حروف زائدہ، کہ وہ زائد ہیں، حروف زائدہ. اب ہم یہ کریں گے کہ جو شکلیں مختلف بنی ہوئی ہیں نا پہلے سے ڈائز، ان کو تو ہم معلوم کریں گے ہی، وہ تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ کام ہوتا ہے یا بکس میں لکھی ہوتی ہیں ڈائز یا ان کو ٹیچر ایکسپلین کر دیتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ عربی کی ایک ڈائے ہے فاعلون. سب سے پہلے ہم وہ ڈائے لکھیں گے، پھر جو ہمیں روٹ ورڈ پتا چلے گا ہم اس کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ ایک ڈائے فاعلون، ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہمارے پاس اب کتابت کی جگہ پہ میں لکھتا ہوں ایک اور لفظ، جیسے عبادت، عبادت. اب یہاں پہ ہمیں عین، با، الف، دال، تا، یہ لفظ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کے اندر
جب بھی کوئی لفظ فاعل کے مطابق ہم لے کے آئیں گے نا، تو اس کا معنی یہ کہ ہمیں جو 3 ورڈز یہاں پہ اصل ہیں وہ تو ڈکشنری سے معلوم ہو جائیں گے، انہی کو سب سے پہلے ہم نے اس کے مطابق لے کے آنا ہے۔ جب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے نا عبادت، تو ہمیں اس کے بارے میں لکھا ہوا نظر آئے گا کہ با، عین، با اور دال، یہ 3 جو ہیں یہ اصل لفظ ہیں، ان کو ہم نے ہمیشہ فا، عین اور لام کے برابر میں لے کے آنا۔ عین کو لکھتے ہوئے ہم الف کی جگہ پہ نہیں لکھیں گے۔ اگر ہمیں فا پہلے نمبر پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، عین شروع میں ہے، دوسرے نمبر پہ با ہے اور تیسرے نمبر پہ دال ہے، تو عین کو ہم ہمیشہ پہلے لفظ کو، پہلے لیٹر کو پہلے لیٹر کے مقابلے میں ہی لکھیں گے۔ لکھتے وقت ہمیں عین کو فا کے برابر میں ہی لکھنا ہے، با کو ہمیں عین کی جگہ پہ ہی لکھنا ہے، دال چونکہ تیسرا حرف ہے تو ہمیں اسے لام کی جگہ پہ ہی لکھنا ہے۔ اب درمیان میں جو حروف زائد ہیں، جو فا، عین، لام کے علاوہ ہیں، ہمیں ان کو اس کے درمیان میں اسی طرح سے ہی لکھنا ہے۔ تو یہاں پہ عین ہمارا جو ہے وہ عین کلمہ کہلائے گا، فا کلمہ کہلائے گا۔ با جو درمیان میں آ رہا ہے وہ عین کلمہ کہلائے گا۔ جو دال اینڈ پہ نظر آ رہا ہے وہ لام کلمہ کہلائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی جی بالکل۔ اگر فا سے پہلے میم لکھا ہوا ہے نا، تو وہ ہم نے میم عین سے پہلے لگانا ہے، اس لیے کہ جو فا، عین، لام کے علاوہ لیٹرز ہیں وہ کیا ہیں؟ زائد ہیں۔ زائد حروف کے لکھنے کی ترتیب ہمیشہ وہی ہوگی جو ہمیں اصل شکل کے اندر نظر آ رہی ہے، وہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں لگائیں گے۔ لیکن جو ایک ہمارے پاس لفظ موجود ہے پہلے سے، جو کام کا نام ہے، کام کا نام ہے، اس کے سر اندر جو ہمیں ڈکشنری میں روٹ ورڈ لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے مادے کے، ان کو ہم نے فا، عین اور لام کے برابر میں لکھا۔ سر یہ عبادت ورڈ میں عین، بے اور دال، یہ 3 ورڈ ہم نے مادے نکالے ہیں، جی، اس کا بھی کوئی سائنس ہے یا ہم نے ڈکشنری سے ہی دیکھ کے اس کو نکالا ہے؟ ہو ڈیسائیڈ کہ ہم کیسے پتہ لگے گا کہ یہ عین، کیسے پتہ لگے گا کہ زائد کلمے کون سے ہیں ہر کسی بھی ورڈ کے کیسے اندر؟ پتہ چلے گا کہ زائد کلمہ؟ جی، یعنی کہ جو مصدر جو مادے کے جو 3 عین، بے اور دال آپ نے نکالے اس میں عبادت میں سے، تو میرا مطلب سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ ہاں جی، لگے گا کہ یہ 3 ورڈ ہی ہیں ایکچوئل، یعنی کہ ہو ڈیسائڈ، یعنی کہ ہمیں کہاں سے اندازہ ہوگا؟ یہ ہم گیس کریں گے یا ڈکشنری ہمیں صرف گائیڈ کر سکتی ہے، ہم خود سے نہیں کر سکتے؟ مطلب کوئی ایسا رول نہیں ہے یا ایسا کوئی سائنس نہیں ہے اس کی؟ نہیں، ان کے رولز ہوں گے، لیکن فی الحال آج ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کو ہم ڈکشنری سے معلوم کریں گے، یا جتنے الفاظ آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے انہی کو یاد رکھیں، تو نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا طریقہ ہو سکتا انشاءاللہ۔ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی ہم جو ہے نا یہ مادہ، وزن، صیغہ اور گردان، ان چاروں کی وضاحت کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کی بالکل صحیح۔ گردانیں بنائیں گے، جیسے ماضی اور مضارع بنانے کا فارمولہ معلوم کریں گے، اسی طرح ہم اس کا مادہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ، ڈکشنری کے انشاءاللہ علاوہ۔ کیونکہ فی ٹھیک ہے۔ الحال ابھی ہم ڈکشنری دیکھنے کی طرف نہیں جا رہے، ابھی میں چند الفاظ بتاؤں گا، انہی کی ہی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جب زیادہ الفاظ خود ہی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا مادہ معلوم کرنے کا طریقہ بھی پڑھیں گے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی احمد بھائی کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو حروف زائدہ ہیں نا وہ اسپیسیفک ہیں، یعنی الف ہو گیا، واو ہو گیا، یا، حمزہ، اس طرح کے لیٹرز نارملی ایسے ہیں جو مادے میں نہیں آتے۔ تو اگر ہمیں عبادت یا کتابت اس طرح کے لفظ کے اندر الف، واو یا حمزہ وغیرہ نظر آ رہے ہوں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ الفاظ مادے میں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ تو یعنی حروف زائدہ جو ہیں وہ بھی ایک جانی پہچانے الفاظ ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ چیز ہوگی کہ فا کلمہ اور عین کلمہ اور لام کلمہ کسے کہتے ہیں کہ روٹ ورڈ میں سے چونکہ 3 ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ لیٹرز ہیں وہ بھی 3 ہیں، فا، عین اور لام، تو ہم اس طرح کریں گے کہ مادے کے جو 3 حروف ہیں ان میں سے پہلے حرف کو ہم کہیں گے فا کلمہ، اور مادے کا جو دوسرا حرف ہے اسے ہم کہیں گے عین کلمہ، اور مادے کے تیسرے حرف کو ہم کہیں گے لام کلمہ، ٹھیک ہے؟ تو یعنی جب میں کہوں گا کہ پہلے حرف پہ زبر آ رہی تو میں کہوں گا فا کلمہ پہ زبر آ رہی ہے، اور جب میں کہوں گا کہ مادے کے دوسرے حرف پہ ہم نے زیر لگانی ہے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ عین کلمہ پہ زیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم گردانے بناتے ہوئے، لفظ بناتے ہوئے اس طرح اس کو بلائیں گے، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ تو اس سے مراد ہوگا پہلا حرف، دوسرا حرف اور تیسرا حرف۔ اور اس کا طریقہ میں نے یہ بتا دیا کہ ہم جب اسے لکھیں گے، کسی لفظ کو ہم ڈائے کے مطابق لے کے آئیں گے، تو ہمیں ان لیٹرز کو لکھتے وقت اس شکل کے فا، عین اور لام کے برابر میں ہی رکھتے جانا ہے، اور جو ہمیں اس کے علاوہ فا، عین، لام کے علاوہ لفظ نظر آ رہے ہوں گے
وہ ہم نے اسی ترتیب سے ایڈ کرنے ہیں. جو پہلے ہیں وہ پہلے لگائیں گے, جو درمیان میں آ رہے ہیں اس کو درمیان میں لگائیں گے, اور اگر آخر میں بھی کوئی اور لفظ, مثال کے طور پہ اگر لام کے بعد نون یا میم شین کچھ اور حروف لکھے ہوتے تو وہ ہم دال کے بعد میں ہی لکھتے. مسجد میں جیسے میم پہلے آ گیا تو ہم اس کو میم پہلے ہی لکھیں گے. ابھی دیکھیں اس کی ڈائی مسجدن کی کیا بنے گی, مفعلن, اس لیے کہ میم پہلے ہے, سین آ جائے گا فا کے مقابلے میں, جیم آ جائے گا عین کے مقابلے میں, اور دال آ جائے گا لام کے مقابلے میں. تو اصل لفظ روٹ اس کا کیا بنے گا اس کی ڈائی میں, مفعل, اس کے مقابلے میں مسجد. ٹھیک ہے. اور ان ڈائی کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. دیکھیں صرف مادے سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا اور صرف ڈائی سے بھی نہیں بنتا. مادے کا اپنا میننگ ہوتا ہے, جب ہم اسے ڈائی کے مطابق لے کے آتے ہیں تو ڈائی کے بارے میں جیسے انہوں نے شکلیں مخصوص کی ہوئی ہیں, اسی طرح ان شکلوں کے کچھ خاص میننگز بھی رکھے ہوئے ہیں کہ جو لفظ مفعل کے اوپر آئے گا اس کا مطلب ہوگا وہاں کوئی نہ کوئی جگہ بیان ہوگی. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم مسجد سجدہ کرنے کی جگہ, تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں اگر ہم اسے مفعل کے مطابق بولتے ہیں تو اس کا مطلب جگہ ہی مراد ہوتی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان کی ایگزامپل بھی پھر پڑھیں گے. سیغہ, سیغہ کیا ہوتا ہے؟ سیغہ کہتے ہیں کہ مختلف زمانوں کے حساب سے جو مختلف الفاظ بنتے ہیں ان کا نام یہ رکھا جاتا ہے. دیکھیے ماضی ہے نا, اس کے لیے ایک الگ لفظ بنے گا روٹ ورڈ سے. اسی طرح ماضی سے مضارع کے لیے ایک الگ لفظ بنے گا. اسی طرح جب ہم نے کسی کو کوئی کام کرنے کا حکم دینا ہے تو اس کے لیے ایک الگ لفظ بنے گا. جب ہم ایک ماضی سے کسی کام کے منع کرنے کا لفظ بنائیں گے تو وہ ایک اور لفظ بنے گا. تو یہ مختلف زمانوں اور مختلف کاموں کے لیے جو ایک مادے سے مختلف الفاظ وجود میں آتے ہیں ان مختلف الفاظ کو ہم کہتے ہیں صیغہ, اور اس کی جمع آتی ہے صیغے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ایسا ہے جو ماضی کے لیے یوز ہو رہا ہے, ایک لفظ ہے جو مضارع کے لیے یوز ہو رہا ہے, ایک لفظ ہے جو کام کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. اب وہ تینوں لفظ ایک ہی مادے سے کریٹ ہوئے ہیں لیکن چونکہ ہیں مختلف کاموں کے لیے تو میں کہوں گا اس مادے سے 3 صیغے میں بیان کرنے لگا. ٹھیک ہے. تو فعل کی بحث کے اندر جب ایک مادے سے مختلف الفاظ مختلف زمانوں کے لیے اور مختلف کاموں کے لیے بنتے ہیں تو اسے ہم کیا کہتے ہیں, صیغہ کہتے ہیں, اور اس کی جمع صیغے آتی ہیں. صیغوں سے ہی پھر ہم کیا کرتے ہیں, گردان کرتے ہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ صیغے کتنے ہوتے ہیں. پہلے گردان کا معنی معلوم کرتے ہیں کہ گردان اصل میں اردو اور فارسی کا لفظ ہے. عربی میں اسے گردان نہیں کہتے, عربی میں اسے کہتے ہیں تصریف. تصریف, تصریف. گردان جو ہے وہ اردو اور فارسی میں استعمال ہوتا ہے کہ صیغے جو ہوتے ہیں وہ ہر زبان کے اندر اس کی ضمیروں کے مطابق ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ان پاسٹ کام کرنے کے بارے میں جتنے الفاظ بن سکتے ہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کتنے الفاظ بن سکتے ہیں؟ ضمیروں کے مطابق. ضمیریں یعنی کتنی ہوتی ہیں؟ اردو میں بھی مختلف ضمیریں ہیں. اس نے یہ کام کیا, انہوں نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, میں نے ایک کام کیا, ہم نے کیا. تو ضمیروں کے اعتبار سے اتنے لفظ وجود میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر تھرڈ پرسن کے لیے 3 لفظ یوز ہوتے ہیں تو 3 صیغے غائب کے ہو گئے. سیکنڈ پرسن کے لیے اگر اردو میں تو 2 لفظ ہوتے ہیں, تو نے یہ کیا اور تم نے یہ کیا, جبکہ عربی کے اندر تو 3 لفظ ہوتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے, تو نے کیا, تم دونوں نے کیا, تم سب نے کیا. اسی طرح مذکر مؤنث کے اندر صیغے مختلف ہو جاتے ہیں, جہاں آئے گا کہ وہ اس نے لکھ لیا, وہ ایک لڑکا لکھ رہا ہے اور وہ ایک لڑکی لکھ رہی ہے. وہاں مذکر مؤنث میں بھی کیا ہو جائیں گے, 2 لفظ الگ الگ ہو جائیں گے. تو جتنی ضمیریں مذکر مؤنث کی بدلیں گی, جتنے الفاظ واحد تثنیہ جمع کے بدلیں گے, اور جتنے سیکنڈ پرسن, فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن کے الفاظ بدلیں گے, یعنی ضمیریں جتنی زیادہ ہوں گی صیغے بھی اتنے زیادہ ہو جائیں گے. اردو کے اندر 8-9 بن جاتے ہیں, عربی کے اندر اس کے 14 لفظ بنتے ہیں, کیونکہ اس میں 3 ضمیریں غائب کے لیے ہوتی ہیں مذکر میں اور 3 غائب میں ہوتی ہیں مؤنث کے لیے. 6 لفظ تو تھرڈ پرسن کے بن جاتے ہیں اور 6 لفظ سیکنڈ پرسن کے بن جاتے ہیں اور 2 لفظ اس میں فرسٹ پرسن کے بنتے ہیں. اس طرح گردان کرنے کا جو عربی میں طریقہ ہوتا ہے اس کے ضمیروں کے اعتبار سے 14 لفظ بنتے ہیں. یہ ہم نے اسم کی بحث میں بھی پڑھا تھا نا کہ ہوا, ہما, ہم کے کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ 6. اور انتا, انتما کے بھی 6 لفظ بنتے ہیں, اور انا, نحنو 2 الفاظ یہ ہو گئے. تو 14 ضمیریں تھیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں صیغے بھی کیا ہوں گے, ہر گردان کے 14 ہوں گے. اور گردان اور تصریف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان تمام لفظوں کو ایک ترتیب سے بولنا. انگلش میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, کسی بھی پاسٹ کے یا پریزنٹ کے لفظ کو فعل کو بیان کرنے کے لیے پہلے فرسٹ پرسن ہوتا ہے, آئی وینٹ, وی وینٹ, اور اس کے بعد پھر آتا ہے
सेकंड पर्सन यू वेंट, और फिर एंड पे जाके थर्ड पर्सन आता है ही वेंट और शी वेंट वगैरह या इट वेंट वगैरह। लेकिन अरबी में उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले थर्ड पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन एंड पे। यानी इंग्लिश की ग्रामर के हिसाब से और अरबी में ऑपोजिट काम है, वहां पे पहले फर्स्ट पर्सन आता है और अरबी में सबसे पहले थर्ड पर्सन आता है। तो ये जो एक तरतीब है ना कि पहले कौन सी कैटेगरी आएगी फिर कौन सी फिर कौन सी, तो इस तरतीब का नाम जो होता है वो होता है गिरदान, और उसको अरबी में कहते हैं तसरीफ। जो इसम के मुतालिक बहस थी ना, जो हमने पहले इसम के सारे उलूम पढ़े कि इसम में क्या क्या चीज आ सकती है, उसके लिए एक नाम होता है, उसको कहते हैं इल्म नहव। जो इसम की कैटेगरी होती है, मैंने ये शुरू में बताया था पहली क्लास में, उसे कहते हैं इल्म नहव। और जो फेल वर्ब से मुतालिक तमाम बहस और बातें होती हैं उसे कहते हैं इल्म सर्फ, जो आज हमने स्टार्ट किया, इल्म सर्फ। इल्म सर्फ का माना ही यहां से बना है कि सर्फ का मतलब होता है फेरना, किसी चीज को फेरना, और तसरीफ का माना भी होता है फेरना। दोनों का एक ही माना होता है, क्योंकि सर्फ क्या है, रूट वर्ड है, और तसरीफ उससे एक और लफ्ज बना हुआ है। इसका मतलब फेरना इस इल्म का रखा इसलिए कि हम लफ्जों को क्या करते हैं, उलटते पुलटते हैं, एक लफ्ज उसी से दूसरा लफ्ज, उसी से तीसरा लफ्ज, कभी उससे सेकंड पर्सन, कभी उससे थर्ड पर्सन, कभी उससे जमा का, कभी उससे वाहिद का, कभी उससे माजी का, कभी मुजारे का। तो हम क्या करते हैं, लफ्जों से खेलते हैं, लफ्जों को उलटते पुलटते हैं, लफ्जों को फेरते हैं। इसीलिए इस पूरे इल्म का नाम, जो कि अरबी में वर्ब का इल्म है, इसको इल्म सर्फ और इल्म तसरीफ कहते हैं। तो इसका माना गिरदान का उर्दू में और अरबी में, फारसी में यही होता है। गिरदान का मतलब फारसी में फेरना होता है और अरबी में तसरीफ का माना फेरना होता है। तो उम्मीद है ये चारों चीजें इंशाल्लाह समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम माजी की राय पढ़ेंगे कि इन अल्फाज को, मुख्तलिफ मादे जो हैं उनको हम किस शक्ल में लिखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये वर्ड किस लिए यूज हो रहा है, माजी में यूज हो रहा है इंशाल्लाह। और फिर ये भी मालूम करेंगे कि कोई भी मादा अगर हमारे सामने आता है या अरबी में लफ्ज इस्तेमाल हो रहा होता है तो हम बगैर डिक्शनरी के उससे कैसे मालूम कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ तक ये चीज समझ में आ गया। जी बिल्कुल। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।